she embraced Hadu with a bullet. What you have done to find out about her killers? The case which is going on in the local court, there are doubts about. आज प्रोग्राम इस निस्बत से हो रहा है और बहुत सी चीज़ें मैं आज चाहूँगा कि मैं पब्लिक करूँ जो शायद पब्लिक डोमेन में मतीला जान सकती ना हूँ। लिहाजा मेरी जो पहली बातचीत शुरू हुई मुझे जो उनके एक चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल हामिद, उनके साथ तारिक अजीज़ साहब के साथ मोहतरमा को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि इनसे बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात वाक़या चल रहे हैं उनमें पाकिस्तान को चैलेंजेस को निकालना बड़ा ज़रूरी है। लिहाजा उनके आने से पहले हमारी मुलाकातें उस वक़्त के डायरेक्टर जनरल आईएसआई के साथ, उस वक़्त के जनरल हामिद के साथ, कियानी साहब से भी बातचीत हुई और वो विजिट्स उनकी लंदन भी होती रही ज़ाहिर अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जनरल मुशर्रफ। मेरी और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी मुलाकात दुबई में भी होती रही और मैं रिप्रेजेंट कर रहा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब को। ये मुलाकातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, मगर इसमें सबसे अहम बात क्या हुई कि जो आप समझते हैं जिसने ये बेनज़ीर भुट्टो की वापसी की राह हमवार की? उन मुलाकातों में बहुत सी बातें सामने आई, लेकिन मोहतरमा इंसिस्ट यही कर रही थी कि मुझे इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन में मैं हिस्सा लूँगी। एक फाइनल मुलाकात थी जो कि यूएई में एक पैलेस में हुई, जिसमें मैं भी मौजूद था और जनरल जो उस वक्त उनके साथ होते थे एमएस जिसे कहते हैं, मेजर जनरल थे उस वक्त। नहीं, मेजर जनरल थे, अभी मैं नाम बता दूंगा जाने से पहले। और मैं था, जनरल मुशर्रफ थे। हमारी मीटिंग शुरू हुई, उसके बाद बीबी की और जनरल मुशर्रफ की 1-to-1 मीटिंग हुई। फिर हमें भी बुला लिया गया और वहाँ पे ये फैसला हो चुका था कि मोहतरमा ने वापस आना है। जनरल मुशर्रफ का ये ख्याल था कि मोहतरमा 31 दिसंबर के बाद, यानी कि वो 2007 के जो इलेक्शन से उनके बाद आए, जिसका मैं आई विटनेस उस डायलॉग का, जिसमें जनरल मुशर्रफ ने कहा कि मोहतरमा लेट्स मीट ऑन द न्यू ईयर 31st eve of New Year, or we will celebrate New Year together. As he said, General, the New Year I'm not going to celebrate with you. I'm going to decide my coming back on my own. I'm not going to take your rotation, which obviously put General Musharraf some kind of bitter rage, but she had said it. What was the reaction? The reaction was not good from General Musharraf, and obviously he had his desire. और उससे पहले भी जो मोहतरमा के साथ उनकी कम्युनिकेशन हुई, जिसमें मार्क सीगल उसका गवाह भी है, उन्होंने कहा कि योर सिक्योरिटी विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ कोऑपरेशन यू एक्सटेंड टू मी। जी, उसका मैं विटनेस नहीं, उसका मार्क सीगल विटनेस है, लेकिन मोहतरमा ने मुझे उसका जिक्र किया था। फिर जब उन्होंने वो ईमेल जो उसको भी भेजी थी मार्क सीगल को, उसको कॉपी मुझे भी किया। मैं लंदन में था, वो अमेरिका में थी, लेकिन शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड आफ्टर दैट कॉल। हैविंग सेड सो, तो अगर आप देखें तो उनका सफ़र जो उन्होंने फैसला किया आने का, वो 18 अक्टूबर से पहले कोई 2 हफ्ते का था। एक सीसी की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने वापस जाना है, और काफ़ी डिस्कशंस हुई। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स थी उसका भी जिक्र हुआ। उन सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स को बाला ताक रखते हुए मोहतरमा ने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगी। और जब वो दुबई हम पहुंचे तो उस वक़्त जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो एक दिन मुझे मोहतरमा ने बुलाया, मैं दुबई में थी। उन्होंने कहा कि ये यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से थ्रेट आई है कि अगर आप जाते हैं तो आप पे
اٹیک جو ہے امییننٹ ہے. وہ ظاہر ہے کس ان طرح کو سے یہ نہیں پتا. مطلب انہوں نے کہا کہ پاکستان جائیں گے تو وہاں سے ٹیررسٹ آپ پہ اٹیک کریں گے. بیسیکلی تو یہی تھا. اس چیز کو محترمہ نے سنا ضرور, اور یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے ایک خط لکھا جنرل مشرف کو. گورنمنٹ کی سورس کیا تھی وہ کچھ یہ ہم نے بعد میں یہ مینڈیٹ دی تھی اس کو یو این او کے جتنے انویسٹیگیٹرز تھے, اور نہ بلکہ یو ای والوں نے جو کہا وہ, بلکہ سعودی عربیہ سے جو میسج آیا وہ, پریزیڈنٹ کارزئی نے جو ایڈوائز کیا وہ, اور جہاں جہاں سے ہمیں سورس آف انفارمیشن تھی کہ ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے وہ مینڈیٹ پراپر ہم نے دی. اور پھر ہم نے لیٹر بھی لکھے. ہو سکتا ہے پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے آپ کو کوئی اطلاع نہیں, دیکھیں جی بہت سی چیزیں ایسی تھی جب میں نے ٹیک اوور کیا انٹیریئر منسٹر, تو جو کچھ اویلیبل تھا اس کو نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل میں, اسی کو ہم نے کریم آؤٹ کر کے نکالا کہ ایک جنرل سعودی عربیہ سے بھی آیا تھا جو کہ ایک بندے آرمی جو تھے ISI کی جنرل, ان کو ملے تھے اور ان کو یہ لیٹر دیا تھا کہ بی بی کو روکے بیکاز ہر لائف از ان ڈینجر. آپ کو کنوے کیا نہیں, ہمیں تو نہیں کنوے گئی تھی وہ بات, ہمیں نہیں کنوے گئی تھی, لیکن 3-4 الرٹ ہے, جانے سے پہلے کاپی لے لیجئے, ضرور پبلک کو دکھائیے. اور اس میں ہمیں الرٹ یہی آتا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ڈاکٹر رحمان مالک, یعنی مجھے دونوں کو القاعدہ سے اور TTP سے تھریٹ ہے, اور وہ آپ کو 18 اکتوبر سے پہلے کا بھی ہے اور بعد کے بھی الرٹ تھے. لیکن یہ ظاہر ہے لیڈرشپ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں نہیں رکنا ہے. تو وہ الرٹ کو بالاتاق رکھتے ہوئے ایک چیز تو سامنے بڑی واضح ہے, مطلع جان صاحب آپ نے اس پہ بہت کام پہلے کیا, آپ نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے جو بڑی لوگوں نے لائک کی کیونکہ آپ بڑی ڈیپتھ میں ان میں گئے. لیکن اگر حکومت وقت ایک الرٹ ایشو کرتی ہے 18 اکتوبر کا بھی, اور خاص طور پہ جو آپ کا پنڈی والا واقعہ ہے, 27 دسمبر, جی ہاں, اس سے پہلے کم سے کم 3 ایسے ہیں الرٹس جو میں آپ کی کاپی دے سکتا ہوں, اب دیکھ لیجیے گا. اگر حکومت کو پتا تھا کہ ان پہ اٹیک امییننٹ ہے اور وہ ہونا ہے, اور اس کے بعد ایک رات پہلے 26 کو جب محترمہ کے ساتھ ہم پشاور سے اسلام آباد آتے ہیں, تو رات کو جنرل ندیم تاج آتے ہیں میٹنگ کے لیے. اور کون تھے ساتھ؟ جنرل ندیم تاج, میں اور محترمہ تھی. جب وہ آئے تو میں اٹھ کے جانے لگا, ساتھ والے کمرے میں جا کے بیٹھے تو مجھے انہوں نے بلوا لیا. انہوں نے کہا نہیں ملک صاحب آپ بیٹھیں. محترمہ نے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض کوئی نہیں ہے تو شوڈ سے. اس میں جو 2 باتیں ہیں جو کہ میں پبلک کو بتانا چاہوں گا. ایک بات تو یہ تھی کہ جنرل مشرف کبھی کہتے ہیں ہاں میں نے جنرل ندیم تاج کو بھیجا تھا, کبھی کہتے ہیں نہیں بھیجا تھا. لیکن میں 2 چیزیں عرض کر دوں کہ وہ بغیر جنرل مشرف کے کہے مل نہیں سکتے تھے. انہوں نے 2 باتیں کی محترمہ نے. ایک انہوں نے کہا دیکھیں آپ جنرل مشرف کو یہ میرا بڑا واضح میسج دے دیں کہ داندلی اتنی کریں جتنی میں ڈائجسٹ کر سکوں. انہوں نے کہا جی محترمہ آپ کی زندگی بہت خطرے میں ہے, آپ پہ اٹیک کل ہوگا, ہو سکتا ہے. محترمہ نے کہا کہ وہ میں اپنی عوام کو وعدہ دے چکی ہوں, میں وہاں جاؤں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پتہ تھا کہ اٹیک ہونا ہے تو پھر باقی سیکیورٹی کیوں نہیں دی گئی, جیمرز کیوں خراب تھے, کوئی ڈیٹیل نہیں شیئر کی. وہی الرٹس کی بات کرتے تھے کہ جی القاعدہ کے کچھ لوگ آ چکے ہیں, وہ پنڈی میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ اٹیک کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہی تھا. تو جب حکومت کو پتہ تھا کہ محترمہ پہ اٹیک ہونا ہے تو مطلع جان صاحب آپ کا اتنا جرنلزم میں ایکسپیرینس ہے, آپ نے بڑے کریمنل کیسز بھی کی, بڑی کرائم انکوائری بھی کی. اگر حکومت آپ کو وارن کرتی ہے 2 چیزیں ہوتی, یا آپ روک دیتے کہ آپ نے نہیں جانا, روکنے کا طریقہ ایک یہ تھا بتانا, اور دوسرا بائی فورس سٹاپ کرنا. دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ کو پتا تھا جا رہے تھے, اسی جگہ پہ جنرل مشرف نے بھی ایک جلسہ پہ خطاب کیا تھا, اور اس پہ کسی کو چڑی نہیں مار سکتی تھی. اور ایک بیسک پرنسپل ہوتا ہے VIP کی, اور خاص طور پہ ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کی ایک بلو بک میں باقاعدہ موجود ہے,
वो सारी जो एक सिक्योरिटी थी उस ब्लू बुक को नजरअंदाज करके जितनी पब्लिक थी उस रोड पे अलाउ क्यों किया गया आते जाते, तो सिक्योरिटी इनएडिक्वेट थी। He stood up. She embraced Adim with a bullet. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की तो इसमें कोई शक नहीं था कि साइन जो उस वक्त उस सीन था वो हो चुका था, जो अवेलेबल मटेरियल था बहुत कम था, और हमारे पास सिवाय कि हम इलेक्ट्रॉनिक जो टेलीफोन की मूवमेंट्स कहीं से ट्रेस हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो भी रिकॉर्ड जो था आगे नहीं चल सकता था। उस पे ये उन्होंने फैसला किया कि जो EMI टेलीफोन्स की इस्तेमाल हुई हैं पहले, हम उनको लेके आगे चलेंगे। एक EMI नंबर जो एक वन ऑफ द सस्पेक्ट ने इस्तेमाल किया तो हमें बाकी लीड्स वहां से मिल गई। मैं जाते वक्त उस पूरे फोन का एक जो नक्शा पूरा दूंगा और उससे ये साबित करना कि वाकई वो बिलाल ही था जिसने ये वाकया, क्योंकि आपने 5 लोगों का जिक्र किया कि उनको छोड़ दिया गया, अमेरिका से उसकी DNA कराया गया और DNA की रिपोर्ट को इस डिस्क्विटल में शामिल नहीं किया गया। इसमें क्या रिपोर्ट थी? मैं अगर इजाजत मैं वही करने लगा हूं। और उस रिपोर्ट में जो कपड़े, चादर, जॉगर पड़े हुए थे, तो वो उस बम्बर के जो DNA हुआ था ब्लड का और उसकी जो मिली थी तफसीर, वो उसके साथ मैच कर गया। नई चीज ये आई कि उसमें किसी एक और बंदे का भी कोई DNA था जो कि उस वक्त उसका कंपैरिजन अवेलेबल नहीं था। तो उसको हमने जरा तफसील से इन्वेस्टिगेट करवाया। हसनैन गुल और रफाकत की स्टेटमेंटों के मुताबिक जब वो लाए थे तो बिलाल के साथ इकरामुल्लाह भी आया था, वो दोनों ही उसमें घर में रहे। नसरुल्लाह जो उनके साथ आया था, जाहिर है वो भी हैंडलर था, और पीछे से एक हमादुर रहमान था जिसका नाम उर्फ चटान था। अब उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो दूसरा इकरामुल्लाह था उसने खड़े होना था जहां पब्लिक का गेट था, ताकि अगर बीबी वहां से बचती तो वहां हम उसको शहीद करने की कोशिश कर। इकरामुल्लाह का कोई पता नहीं चला। अकॉर्डिंग टू नसरुल्लाह, जब ये धमाका हुआ है, इकरामुल्लाह और नसरुल्लाह गायब हो गए। ये हसनैन गुल कहता है कि मैं अपनी टैक्सी पे गया था, टैक्सी मैंने सैनमे के पास खड़ी की हुई थी, मुझे वो नजर नहीं आए। हमने भी उसके बड़े स्केचेस वगैरह बनवाए, उसको पब्लिक किया, हमें पता उसका नहीं चला। आइए अब इकरामुल्लाह जो है, इकरामुल्लाह किधर गया? जा इकरामुल्लाह का उस वक्त इतलात नहीं थी, लेकिन 1.5-2 महीने बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं। आफ्टर ऑल हमारी भी इतनी बड़ी लीडर शहीद हुई थी, हमने भी कोई ना कोई कहीं से खबर आती है। तो लेटेस्ट न्यूज जो ये थी कि जब मोहतरमा को शहीद कर दिया गया तो ये बंदा अपनी बैकवर्ड जर्नी करके पहुंचा वहां पे बैतुल्लाह मसूद के पास, इकरामुल्लाह, और उसने जाके ये कहा कि अमीर साहब, मोहतरमा को मैं अपनी गोली से शहीद करके आया। ठीक है, और ये उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद की बात, जी बात की बात है। वो टेलीफोन जो है वो तो सामने है, उसको मैं अभी नहीं ला रहा हूं सामने, मैं ये वाकया बता रहा हूं। और वहां पे जो उनके साथी थे, जिसे एक मौलवी साहब के नाम से होता है, उस मौलवी साहब का भी नाम आइडेंटिफाई हो चुका है। कौन है वो? मैं बताता हूं उसका नाम, पहले मैं ये बात करूं। जब उसने कहा कि मैं करके आया हूं, तो उसमें मतीउल आजाद साहब उसकी तो वहां पे गुड्डी चढ़ गई और उसको तो बैतुल्लाह मसूद साहब ने अपना करीबी साथी बना लिया। जब बैतुल्लाह मसूद मारा गया और एक साथी उनके साथ था वो मारा गया, तो ये ज्वाइन कर गया सदा ग्रुप को। सदा ग्रुप करने के बाद इसने जो शादी की थी, इसका एक बच्चा था, बीवी, ये चला गया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में इसने कांटेक्ट किया एक यूके की टीवी चैनल को, एक मीडिया हाउस को, कि वो कुछ स्टेट करना चाहता है और बातचीत करना चाहता है।
اب جب وہ موقع آیا اس کو اس کے انٹرویو کا، وہ انٹرویو سے 3 دن پہلے قندار پہ اس پہ حملہ ہوتا ہے، اور اس جگہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ طالبان کی ہب میں ہے، اور جس ویسینٹی میں اکرام اللہ رہ رہا تھا اسی میں طالبان بھی رہ رہے تھے، تو وہ سروائیو کر گیا، بچ گیا، اور اس نے اس چینل کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ آج کی خبر ہماری یہ ہے کہ وہ اس وقت لنگرہار اور قندار کے درمیان موو کرتا ہے، اور اس وقت وہ ٹی ٹی پی کی ہیرارکی میں نمبر 2 یا نمبر 3 کی پوزیشن پہ ہے۔ لوگوں نے کوشش کی ہے، اور باہر کے بھی کچھ ایسے میڈیا ہاؤس ہیں، کیونکہ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہماری حکومت اس کو واپس لائے، اور اس پہ کام کانفیڈینشلی جاری ہے۔ اگر وہ مل جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب وہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ابھی میں نے ختم نہیں کیا۔ اچھا، اکرام اللہ نے، آپ نے کہا کہ بیت اللہ مسعود کی جائے کہا کہ میں نے گولی چلائی ہے، جی، تو جو اس نے جھوٹ بولا، جو دھماکہ ہوا ہے، جھوٹ بولا اس نے، نہیں میں جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ گولی سے نہیں شہید ہوئی تھی، بلکہ جو ہیچ تھا وہ لگنے سے ہوئی۔ رپورٹ میری نہیں ہے، پارٹی کا بھی آپ یہ موقف ہے؟ جی بالکل موقف، ہم نے موقف جو دیکھا ہے وہ موقف یہ ہے کہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ ہے، اور جو ہم نے یہاں سٹڈی کرائی اپنے لوگوں سے، ان کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ ہٹ کرنے سے وہ ہیچ ہوئی ہے۔ یو این نے بھی اتنا کیٹیگوریکلی آپ کی یو این او نے یہ بھی کیا ہے، نہیں یو این او نے یہ بھی کیا ہے، لیکن یو این او نے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ ہے اس کو کیٹیگوریکلی یا کوئی اس پہ کامنٹ نہیں دیا، دیٹ ہیز بین ایکسیپٹڈ ایز اٹ ریزلٹ۔ دیکھیں جی، انہوں نے اس کو ایگزامن ہی نہیں کیا، اس رپورٹ کو انہوں نے انڈر کنسیڈریشن ہی نہیں کیا۔ آپ پہ جنرل مشرف کی اس تھیوری سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کو وہ گولی سے نہیں؟ دیکھیں جی بات سنیں، کیونکہ بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ نے بھی یہی کہا۔ دیکھیں جی، ہم نے تو کسی کے خلاف الزام نہیں لگاتے، ہم تو ان شواہد سے، ان فورنسک انالیسس سے ہم اسے جاتے ہیں۔ آپ ان کی تصویریں اور وہ رپورٹ بھی آپ لیجیے گا، وہ بھی اس کا پارٹ بنا لیجیے گا۔ اب آ گیا آپ کا اگلا پورشن، جب ہم نے ایک جو لوگ اس میں انوالو تھے، خاص طور پہ نصر اللہ کو پکڑنے جاتے ہیں وہ بھی مارا جاتا ہے، کھسکٹ کے قریب جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، قاری سیف مارا جاتا ہے، اس کے بعد ایک پرائم وٹنس تھی عبید الرحمان چٹان، اس میں بھی امریکن ڈرون مار دیتے ہیں۔ مجھے کسی باہر کی چینل نے پوچھا، میں نے کہا امریکہ سے پوچھیں کہ اس کو امریکن ڈرون کیوں مارا اور کیوں اس کو مارا۔ یہ مختلف اوقات پہ جو ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل ہر انسیڈنٹ کی میں نے اکٹھی کی تھی، زیادہ تر چیک پوسٹوں میں مارے گئے ہیں، اور چیک پوسٹوں میں یہ کہہ کے مارے گئے ہیں، ہماری پاکستان کی چیک پوسٹ ہے، ہاں وہ ان کی تفصیل ہے، جی ہاں مارے گئے، اور ان میں عموماً جو ان کی رپورٹس آئی ہیں وہ رپورٹس تھا کہ کسی کے پاس سوسائڈ جیکٹ تھی، کوئی کہیں حملہ کرنے جا رہا تھا، لیکن فرینکلی جن بندوں کو آپ کی حکومت شناخت کرتی تھی وہ بندے مارے جاتے، میں یہ کہوں گا کہ مسٹیریسلی مارے جاتے تھے، آئی ایم یوزنگ دی ورڈ مسٹیریسلی مارے جاتے تھے۔ اچھا، اب مجھے یہ ایک آپ نے اس وقت کی سیکورٹی فورسز کو اٹھایا؟ جی بالکل اٹھایا، ظاہر ہے کہ جو رپورٹ ہوگی، نہیں کسی کا بھی دور ہو، ہم نے کوئی جنرل کیلی سے تو نہیں انکوائری کرنی تھی نا، اگر وہ ایک چیک پوسٹ پہ مارا گیا تو اس کا جو علاقہ ہے یا جو ڈیل کر رہا ہے اسی سے پوچھیں گے نا، نہیں انہوں نے رپورٹ دے دی کہ یہ پکڑا گیا تھا، اس کو ہم نے روکا، تو ہم نے جہاں مارا تو اس کے اندر سے یہ نکلا، تو جو اس کے بعد چپ ہونے کے علاوہ آپ کے پاس طریقہ کیا، اگر زندہ کو بندہ مل جائے تو اس سے بات کرتے نا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک چیز اور دوسرا نہیں، ابھی یہاں نہیں ہم رکے، ہماری حکومت نے جب یہ پورے آئیڈینٹیفائی کر دیے، اس میں ہینڈلرز، کانسپریٹرز، اور اس کو تفصیل سے لے جانے کے لیے، اگر وہاں سے بیت اللہ مسعود 2 سوسائڈ بمبر دیتا ہے اور ترابی کے وہ اس مدرسے میں رہتے ہیں، 2 لاکھ روپیہ لے کے آتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں کھوڑا کھٹک کے کمرہ نمبر 104 میں یا 109 میں،
اور یہی قاری نصیب جو ہے ان کو جنت میں لے جانے کے لیے ان کو تیار کرتا ہے. اور بیسیکلی قاری نصیب واز اے انٹرلاکر بٹوین القاعدہ اینڈ ٹی ٹی پی. اگر میجر ہارون کی سٹیٹمنٹ لے لیں اور جو کہ الیاس کشمیری کے مطابق جس وقت یہ کنسپریسی بنی وہاں پہ اس میں بیت اللہ مسعود بھی تھا, اس میں عبیدہ مصری بھی تھا, تو یہ لوگ سارے ایک کنسپریسی کے ساتھ چلے. میں پہلے آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں جو آپ نے کیا تھا کرام اللہ, اور وہ دوسرا مولوی کون تھا. وہ مولوی جو آئیڈینٹیفائی ہوا وہ ہے مولوی شیر محمد. یہ ایک جگہ ہے سپنکئی, تحصیل شروکی میں, ساؤتھ وزیرستان میں. یہ وہ تھا جو سمجھ نائب امیر تھا بیت اللہ مسعود کا, اور یہی کلوز ایسوسیٹ بنا اس کا اکرام اللہ کا, جس نے اس کو پروٹیکشن اور ہر چیز دی. یہ وزیرستان میں ایک ڈرون حملہ ہوا تھا, اس میں مارا گیا تھا. آپ اگر سرپرائزنگلی دیکھیں تو جتنے لوگ بھی اس میں ملوث پائے گئے, جن کی لسٹ تقریباً 7 سے 8 تک ہے, بسائیڈ ادرس, وہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے مارے گئے. میرا بڑا کویسچن ہے پہلے تو میں بتا دوں کہ جب ہم اریسٹ کرنا چاہتے تھے مولوی نصیب کو, تو وہ ظاہر ہے کے پی کی گورنمنٹ کا خیال تھا کہ اگر ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, اور خوراک کھٹک میں تو وہ ایک کرتے رہے. جی بالکل, مدرسہ تھا بڑا اچھا. میرا 30 کروڑ دیے تھے غالباً, کیا وہ ایکچولی استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے وہ میں نہیں ریٹ کر سکا. آپ جب کسی پروونس میں جاتے ہیں تو ریٹ آپ کی لوکل پولیس کے ساتھ کرنی ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے ریک ہی لگا دیا ہم نے کہ جو ہی کس وقت باہر نکلتا تو وہ کر لیں گے. اسپین کیا ہوا, پتہ چلا کہ وہ کسی طریقے سے نشہرہ پہنچے, اور نشہرہ وہ ایک مدرسے میں انہوں نے ایڈریس کیا. جب وہ باہر نکلے ان کا ڈرائیور ساتھ تھا, اس کو انہوں نے ڈرائیور کو اتارا, وہ اس کو اغوا کر کے کچھ 2 موٹر سائیکل بندے تھے وہ چھوڑ کے گاڑی لے کے چلے گئے, اور ان کی 48 آورز کے اندر ان کی لاش کوہاٹ اور پشاور روڈ کے درمیان ملی. اور جب اس کی شناخت ہوئی تو وہ یہ وہی مولوی نصیب تھے جن کو پھر جا کے انہوں نے ان کا گاؤں جو ہے سپنکئی اس میں دفن کیا. تو بیسیکلی وہ سارے کردار. تو آپ نے جو رکی پارٹی لگائی تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ رکی پارٹی کا دیکھیں ایسے نکل گیا آپ کو پتا, آپ اپنی خبر فالو کر رہے ہوتے ہیں, بندے کو ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کا بھی جو کلائنٹ ہوتا ہے یا آپ کا جو سورس ہوتی ہے یا آپ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نکل جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ, یا یہی تو ہے, اگر مجھے پتا ہوتا اور اگر اس کا کوئی انویسٹیگیشن کا رزلٹ ہوتا میں ضرور کرتا. جتنے بھی یہ سسپیکٹ مارے گئے ان کے نامعلوم افراد نے ان کو قتل کیا. وہ نامعلوم افراد جو ہیں انفارچونیٹلی میں نے ایک لیٹر لکھا ان کو بھی, امریکنز کو بھی. میں نے ابھی یو این او کی رپورٹ کے سلسلے میں آ جاتا ہوں, ان کو بھی یہ مینڈیٹ دی کہ وہ امریکہ جائیں, اور ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ان سب نے ان کے ساتھ کوئی کوپریشن نہیں کی. اب آ جائیں آپ, اگر پورے اوورال میں اسی پہ آ رہا ہوں, اب اوورال سچویشن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے کنسپریٹرز, آپ کے سارے ہینڈلر آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, آپ ایک چلان بنا کے دے دیتے ہیں, اور چلان ایسے نہیں بنتا, ایویڈنس کے ساتھ ہی بنتا ہے, اور وہ 7 سال ڈیلے ہوتا ہے, 7 سال, اور 7 سال کے بعد اچانک ماشاءاللہ چیزیں تیز ہو جاتی ہیں, اور within 12 days ٹرائل ہو کے فیصلہ ہو کے یہ بندے بری الزمہ ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, اگر یہ بری الزمہ تھے تو جو 2, آپ کو شاید یہ پبلک ڈومین میں نہ ہو پہلے, جو 2 ڈائلاگ ہوئے بٹوین حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان, ظالمان کے درمیان, ان میں ترابی کا نام, حسنین کا نام اور فاقت کا نام لسٹ پہ کیوں موجود ہے کہ ان کو رہا کیا جائے؟ وجہ تو کوئی ہوگی. مجھے بحیثیت ایک انویسٹیگیٹر اینڈ اے پولیٹیشین یہ تجسس رہے گا یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیس جو 7 سال تک ڈیلے ہوتا رہا, اس کو 15 دن میں آخر کون سی وہ قوت تھی, یا وہ کون سی انرجی تھی, یا وہ کون کا قانون کا ٹول تھا جو اس کو انویسٹیگیٹ 12 دن میں ختم کرنا چاہتا تھا. میں عرض کر دوں, دیکھو جسٹس جنید
delayed mean justice denied. تو ہم چیختے رہے. میں سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کو ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ کہا کہ اس کو آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں. نہیں ہوئی. سر اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ گواہی کے لیے بجائے گی. نہیں یہ آپ ایسی کوئی بات نہیں. نہیں میری بات سنیں. گواہی بنانا میرا کام نہیں. گواہی بنانا اور رکھنا یہ اس وقت پراسیکیوٹر کا کام ہے. میرے ساتھ 35 to 36 گواہوں کو انہوں نے نکالا. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹرائل جو ہے اس کو ہم ایز کوئک ایز پاسبل ہم اس کو کنکلوڈ. سنیں نہیں میں نے رجسٹری کیا میں نے لکھا بھی. آپ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں. میں آنا چاہتا ہوں لیکن عدالت میں آپ کو آپ پتہ نہیں آپ میرے متی اللہ صاحب اگر آپ میری بات سنیں اگر آپ عدالتی کاروائی دیکھیں تو آپ جا کے پیش نہیں ہو سکتے گواہی کے لیے جب تک آپ کو سمن نہ کیا جائے. پہلے آپ ذرا قانون پڑھ لیں پھر میرے ساتھ بات کریں. میری لیڈر ہے میں اگر آج سارا کچھ بول رہا ہوں. نہیں پیپلز پارٹی فریق اس لیے نہیں بنی کہ یہ کیس جو ہے رجسٹر اسٹیٹ نے کیا تھا. اسٹیٹ نے رجسٹر کیا اور اسٹیٹ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. اور اگر اسٹیٹ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو وہ تو پارٹی بننے نہیں دیں گے. ایک منٹ سر نہیں میری بات تو سن لیا سر. آپ کی سننے سوال بھی میں نے سوال کا پہلے میری جب میں اپنا سوال ختم کر میری بات پہلے میری بات سن لیں. اگر میں آپ میری بات سنیں نہیں آپ بات میری آپ پہلے پوری بات سن لیں. میری مجھے وٹنس کسی نے انفارم نہیں کیا. قتل ہوئی آپ موقع پہ موجود تھے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ایک عام گواہ دیکھیں آپ کہتے ہیں مجھے کس نے بلایا. میری بات سنیں پوری تفصیل لے لیں کہ آپ پہلے بتائیں کہ ہم پارٹی کیوں نہیں بنے. اگر ہم پارٹی بنتے فار ایگزامپل تو ہمارے سارے لوگ بھی جاتے. سر آپ ایک چیز کریں نا اگر آپ نے مجھے ویسے ایک ٹارگٹ بنانا ہے تو ویلکم آپ کو رسپونڈ یو نہیں او سر نہیں سر میں سر نہیں میرے لیے جان بھی آتا. لیکن آپ مجھے ایک سوال جس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ون بائی ون کر کے میں اب پھر بھی بات کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کہا ہے کہ ہم پارٹی اس لیے نہیں بنے. بڑا آپ اس کا جواب لے لیں. پارٹی اس لیے نہیں بنے کہ اسٹیٹ کا تھا. مجھے کسی نے وٹنس کے طور پہ نہیں بلایا. ختم. آگے چلے آپ مجھے نہیں بلایا. آپ پر کارڈ آپ دیکھیں میری لیڈر کی توہین کر رہے ہیں. نہیں آپ میری لیڈر میری بات سنیں. آپ جا کے سی آر پی سی لے کے نکل گئے موقع سے جائے بکوا سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کس نے بلایا نہیں. دیکھیں آپ دیکھیں بات سنیں سی آر کی وجہ سے آج آپ اس مقام پہ آپ گواہی کے لیے دیکھیں آپ سی آر پی سی کی بات کر رہے ہیں. پہلے متی اللہ آپ دیکھیں آپ متی اللہ جان صاحب پہلے آپ دیکھیں سی آر پی سی دیکھ لیں.